میں کرتا ہوں کہ آپ کو، آپ کے نمائندے کو، میرے کارکن کو خاص طور بات کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. اور اگلا جو ہمارا کنونشن ہوگا وہ دیر میں ہوگا، پھر دیر کے بعد چترال میں ہوگا، اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشنز ضرور نوشہرہ بھی پہنچیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا جو فاؤنڈیشن ڈے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا 27 نومبر کو ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے. اس بار بلوچستان کی باری ہے، کوئٹہ کی باری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے اپنا بلوچستان کے بھائی بہنوں کے ساتھ منایا جائے گا. ساتھیوں، باقی جو ہے میں اپنے خاص طور پہ پختونخوا کے جیالوں سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں. اس لیے یہاں پختونخوا میں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پوٹینشل ہے شاید کوئی اور صوبہ میں ہو. یہاں کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہے وہ نظریاتی ہے، وہ بہادر ہے، وہ غیرت مند ہے، وہ وفادار ہے. اور آپ نے قائد عوام کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو نظریہ، جو منشور تھے، وہ آج تک زندہ رکھے ہیں. اور میرے جو پختونخوا کے کارکن ہیں وہ آج بھی نعرہ اٹھاتے ہیں کہ ازم 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 ازم. تو ہم نے اب بھٹو ازم کا نوجوانوں کو سمجھانا ہے، نیا نسل کو سمجھانا ہے کہ یہ بھٹو ازم ہے کیا. بھٹو ازم کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا خدمت کرنا. بھٹو ازم کا مطلب یہ ہے کہ امیروں کے نہیں، اشرافیہ کے نہیں، اس ملک کے مزدوروں کے، اس ملک کے کسانوں کے، اس ملک کے محنت کشوں کے خدمت کرنا. بھٹو ازم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جدوجہد کرتے ہیں اپنے اصولوں کے خاطر، اپنے نظریہ کے خاطر. اور اگر سزائے موت بھی دیا جائے، کوڑا کے سزا بھی دیا جائے، ہم اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. یہ ہمارا تاریخ ہے، یہ ہمارا تاریخ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، مگر قائد عوام نے اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنی نظریہ کی خاطر، اپنے والد کی منشور کے مطابق 30 سال جدوجہد کرتی رہی. اور اس لیے کہ میرے پشاور کے بھائی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شانہ بشانے تھے، تو وہ ایک
साथियों, हमारा नौजवानों को सिखाया गया है, वो शख्स जो मुसल्लत किया गया था, उसने हमारे नौजवानों को बताया कि लीडर का निशानी है, लीडर का निशानी है कि यू टर्न लेना। अब आपके ऊपर ये फर्ज है, ये जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के अवाम को समझाएं कि यू टर्न लेना लीडर का निशानी नहीं, बुज़दिल का निशानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने असूलों पे कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी वही मंशूर है, आज भी वही नजरिया है, आज भी वही हमारा सोच है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी असूल क्या है कि एक, इस्लाम हमारा दीन है, दो, कि जमहूरियत हमारा सियासत है, सोशलिज्म हमारा मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। साथ साथ कायदे अवाम ने हमें एक नारा दिया था और वो नारा है कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हर इंसान। अब साथियों, कायदे अवाम ने ना सिर्फ नारा लगाया, उस नारा पे अमल दरामद की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी ना सिर्फ नारा लगाया, उस नजरिया पे, उस मंशूर पे अमल दरामद की। और आज की जो हालात है, उन हालात के मुताबिक बहुत जरूरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मेहनत करे, सियासत करे, जिदोजहद करे और इसलिए हुकूमत बनाए, इसलिए हुकूमत बनाए कि हमें उसी रोटी, कपड़ा और मकान का नारा पे अमल करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, कोई ऐसा सियासी जमात मौजूद ही नहीं है जो मैं इसका नाम लो कहूँ ये मेरा मुखालिफ है। मैं तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा हूँ, मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूँ और मेरा मुखालिफ ये महंगाई है, ये बेरोजगारी है, ये गुर्बत है। और मुझे आपकी साथ की जरूरत है, इस मुल्क की आवाम की साथ की जरूरत है, ताकि इन गरीबों की जिनकी उम्मीद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बनी थी, उन गरीबों का जिनका खिदमत कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, मैं चाहता हूँ कि हमें वो मौका मिले कि उनका खिदमत करें, उनको इस महंगाई की सुनामी से बचाएं, घर घर तक रोजगार के मौके मेरे नौजवान भाई और बहनों का फराहम किया जाए, इस गुर्बत का हम मुकाबला करें। और मेरा ख्याल में बाकी सियासी जमातों का अब असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है, जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं तबाही किया। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, जिन्होंने अपने आप को खिदमत और गवर्नेंस और डिलीवरी के नुमाइंदा बनाए थे, उन्होंने भी
اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے. وہ نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں، نہ خدمت کرنے جانتے ہیں، نہ گورننس کرنے جانتے ہیں. وہ تو پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے ہیں. آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالنا ہے. آپ کے پاس ایک ایسا منشور ہے جس میں وقت کے تمام مسائل کا حل ہے، اور آپ کے پاس اپنا تاریخ ہے جس میں آپ نے ہر دور میں یہ ثابت کر دیا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کسی کے لیے کام کرتی ہے تو وہ اس ملک کی غریب عوام کے لیے کرتی ہے. یہ 16 مہینہ کا ذکر کرتے ہیں. 16 مہینہ مشکل تو تھے، مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں تو کم از کم اپنا 16 مہینہ کا کارکردگی پہ فخر کرتا ہوں. میں اپنا 16 مہینہ کا کارکردگی پہ نہ صرف فخر کرتا ہوں مگر اس پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. جو میرے ساتھی تھے، جو میرے ساتھ اسی کابینہ میں بیٹھتے تھے، ان سے آپ پوچھیں کہ کیا وہ اپنا 16 مہینہ کے کارکردگی پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. یہ کون سا کارکردگی کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پہ جو اس دوران جو سیلاب آیا تھا، وہ ہمارے ہاں پختونخوا سے لے کے صوبہ سندھ اور بلوچستان تک ایک قدرتی آفت جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایسے آفت نہیں دیکھا تھا. 2 دہائی پاکستان کی سرزمین پانی کے نیچے، اور 16 مہینے کے اندر 16 مہینے سے کم میں نے نہ صرف اقوام متحدہ کو موبلائز کیا، میں نے جو اس دوران ان عورتوں سے وعدہ کیا تھا جن کے گھر میں گئے اور وہ ان کے گھر تباہ تھا، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا گھر پھر سے بناؤں گا اور آپ کو اپنا گھر کا، اپنا زمین کا مالک بناؤں گا. تو انہی چند مہینوں میں 20 لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع بھی ہو گیا ہے. ان خاندانوں کو مالی مدد دیا جا رہا ہے کہ وہ پکا گھر بنائیں، پھر سے اپنا گھر تعمیر کرے، اور ان کا زمین اس گھر کی عورت کا نام کیا جا رہا ہے، گھر کے خواتین کا نام کیا جا رہا ہے. اس لیے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹائم تو کم تھا مگر میں نے دن رات محنت کر کے آپ کا نمائندگی کیا بطور پاکستان کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ. آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمارا جو چند مہینے تھے اس کا آپ کمپیریزن کریں جو ہمارے پہلے وہاں موجود تھے تو اس سے آپ کو ہمارا کامیابی، ہمارا ریزلٹس سامنے نظر آئیں گے. مگر پاکستان کے تمام مسائل تو وزیر خارجہ حل نہیں کر سکتا. جو معیشت کے مسائل ہیں، جو میرے غریب عوام کے مسائل ہیں، وہ تو اب ہمیں ایک جیالہ وزیر اعظم بنانا پڑے گا. جب جیالہ وزیر اعظم ہوگا
سکوں گا. اس لیے ہمارا نظریہ اور ان کا نظریہ میں فرق ہے. وہ حکومت میں آ کے صرف اور صرف اشرافیہ کا سوچتے ہیں, صرف اور صرف امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پی پی کی حکومت ہوتی ہے تو ہم پسماندہ طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں, ہم عام آدمی کی نمائندگی کرتے ہیں, انہی کے لیے سوچتے ہیں اور ان کے فائدے پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبہ لے کر آ سکتی ہے, جو آج تک چل رہا ہے اور اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد مل رہی ہے. اب آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر اس قسم کے مزید جو پروگرامز ہیں ہم وہ لے کر آئیں گے. ایک ہمارا کسان کارڈ ہوگا, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس ملک کے کسان اور خاص طور جو چھوٹے کسان ہیں ان کو نمائندگی کرتی ہے. تو ہم نے چاہا کہ ہم اگلی بار کسان کارڈ لے کر آئے تاکہ یہ اربوں روپے کا سبسڈیز جو مل مالکان کو جاتے ہیں, جو فرٹیلائزر کمپنیز کو جاتے ہیں, ان کے بجائے وہ پیسہ میرا کسان کا جیب میں جائے. ان کا مرضی ہو کہ وہ کیسا وہ خرچ کرنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آؤں گا, اور بے نظیر مزدور کارڈ کا بھی میں نے پائلٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ میں. اور اس مزدور کارڈ کے تحت ہم تمام سوشل سیکیورٹی کے جو فیسلٹیز ہیں وہ تمام مزدوروں کے لیے, وہ تمام محنت کشوں کے لیے, چاہے وہ حکومت میں کام کرے, حکومت کے ادارے میں کام کرے, چاہے وہ پرائیویٹ ادارے میں کام کرے, چاہے وہ کسی کا گھر میں کام کرے, کئی دکان پہ کام کرے, جہاں بھی مزدور ہوگا ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ دیا جائے. اور بے نظیر مزدور کارڈ کی سوچ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جو محنتی مزدور ہیں وہ اپنا محنت کرے اور پیچھے کوئی پریشانی نہ ہو. اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تحت ان کے اگر علاج کی ضرورت ہے تو لیبر کے تھرو یہ فیسلٹی دیا جائے گا. اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تحت اگر ان کے بچے کو تعلیم کی ضرورت ہے تو ان کو تعلیم دیا جائے گا. جو بھی تمام دوسرے جو مسئلے ہیں وہ اب ہمارا ذمہ داری ہوگا. ان کا ذمہ داری یہ ہوگا کہ وہ اپنا محنت کرے, اپنا مزدوری کرے, کمائے, اپنے گھر کو چلائے. یہی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی. جو میں نے یہ 20 لاکھ کے گھروں کا سلسلہ شروع کیا ہے, جہاں ہم گھر تعمیر کر رہے ہیں, پکا گھر اور اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں وہ سندھ میں. انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان میں جہاں بھی کچی آبادی ہوگا, خاص طور پہ جو بہت ٹائم سے نسلوں سے لوگ ان کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں, ان کو یہ سکون نہیں ہے کہ کل چھت ہوگا, گھر ہوگا یا نہیں. ان سے میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہم مل کے بنائیں گے اور ہم کچی آبادیوں کو بھی ریگولرائز کریں گے, ان کو بھی اپنا زمین کا, اپنا گھر کا مالک بنائیں گے. ویسے تو جی پی ایس ایف ویسے تو بہت کام ہم کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ صحت کا یا تعلیم
تعلیم کے شعبے میں ہو، صحت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ پی پی حکومت آنے سے پہلے ہمارا صوبہ سندھ میں علاج بہت مہنگا ہوتا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے گمبت سے لے کے کراچی تک، چاہے وہ دل کا علاج ہو، چاہے وہ گردہ کا علاج ہو، ہم نے اس کو مفت قرار دے دیا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ پشاور میں پچھلی حکومت میں مجھے بتایا جا رہا تھا کہ پچھلی حکومت میں یہاں قریب ہی زمین کا بندوبست کیا گیا ہسپتال کے لیے، اور وہ ہسپتال بنا نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا حکومت بنے گا تو نہ صرف ہاسپٹل ہوگا مگر وہ مفت بھی ہوگا اور عالمی سٹینڈرڈز کا ہوگا۔ پختونخوا کے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ کیا گیا ہے۔ آپ کو کہا گیا کہ ہیلتھ کارڈ سے آپ کا علاج کروایا جائے گا۔ وہ ہیلتھ کارڈ حکومت کے ہاسپٹلز پہ ڈاکہ مار کے نجی ہاسپٹلز کو فنڈز دلواتا ہے۔ اس میں ہمارا جو حکومت کا سرکار کا ہاسپٹلز ہے ان کا سٹینڈرڈز گرتے جا رہے ہیں، اور جو نجی ہاسپٹلز ہیں جو پیسے بنانے کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ کارڈ کا خرچہ پورا بھی کر دیتے ہیں اور آپ کا علاج بھی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم مفت علاج کے عالمی ہاسپٹلز، حکومت کے ہاسپٹلز، سرکاری ہاسپٹلز یہاں پختونخوا میں بھی ہم مل کے بنائیں گے۔ ساتھیوں، آپ کے خلاف کتنی سازشیں ہوئے، کتنی دفعہ اس جماعت کا کردار کشی کیا گیا، قائد عوام سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تک، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کے صدر زرداری تک، اور آج تک اس جماعت کے کردار کشی کیا جاتا ہے۔ مگر آپ کے پاس نہ صرف منشور ہے مگر جو آپ کا کارنامے ہیں، جو آپ نے کام کیا ہے، اس کا مقابلہ کوئی جماعت، کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ ساتھیوں، آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارا ملک کی سیاست میں وہ مزہ نہیں آ رہا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کبھی لیول پلینگ فیلڈ تو تھا ہی نہیں، تو ہم یوزڈ ٹو ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی ہو۔ آپ مجھے بتائیں 1988 کے الیکشن میں کون سا لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ یاد ہے یا نہیں؟ 1988 کے الیکشن میں کوئی آئی جی آئی کا نام کر سیاسی اتحاد بنایا تھا نا؟ پھر بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وہ الیکشن جیتی اور ملک کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ میں آپ کو ذرا 2002 کا الیکشن یاد دلوانا چاہتا ہوں۔ 2002 کے الیکشن میں عامر مشرف بیٹھا ہوا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ملک میں موجود نہیں تھی، مگر اس کے اور ان کا دھاندلی، ان کا اپنی جگہ جو طریقہ ہے ان کا الیکشنز کروانے کا، اس کے باوجود الیکشن جیتا کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی
आतंकवादी पैरासाइट्स का जो बीबी ने नाम दिया था और आपसे हुकूमत छीना गया। 2008 में आप मुझे बताए ये कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड का इलेक्शन था। हमारा जो पहला प्रोग्राम 18 अक्टूबर 2007 में हुआ था, जिस तरीके से दहशतगर्दी के वाक़े और तकरीबन 200 मेरे जियाले को शहीद किया गया, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता था? जिस तरीके से हमारा क़यादत को शहीद किया गया, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? तब भी इलेक्शन को आगे लेके गया। इलेक्शन ही तो एक हफ्ता में होना था, उन्होंने 40 डेज लिए, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीते, हुकूमत बनाए। तो अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये इनका गलतफहमी है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद है, मैदान में है, और इंशाअल्लाह ताला हम हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम किसी आए का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तीर पे लड़ेंगे, तीर पे मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तीर भी जीतेगा। पाकिस्तान के अवाम पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। अब ये मेरा नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, पाकिस्तान के नौजवानों का मुतालबा है। 70% जो हमारा आबादी है वो जवान है, वो नौजवान है। ये हम सब का मुतालबा है, हम सब का मुतालबा है। ये 70 साल के नौजवान से, ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे, मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। इससे बेहतर मैं आपसे पूछता, इससे बेहतर नहीं है कि किसी को आपने अगर दूसरी दफा वजीर आजम बनाने के बजाय, या चौथा दफा वजीर आजम बनाने के बजाय, कि हम पाकिस्तान का नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाएं, ताकि हम इस मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें और इस मुल्क के तमाम मसाइल हल कर सकें। हम एक नया सियासत लेकर आना चाहते हैं। हम माजी में नहीं फंसे हुए हैं। हम इस नफरत की, इस तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को एक करके चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला सबको मिला के इस मुल्क की खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क एक मॉडर्न मुल्क बनेगा, ये मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क का